व्यूअर्स, आपसे मेरा एक सवाल है। अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड आपके बच्चे स्कूल में फेल हो जाएं तो आप उन्हें क्या कहते हैं? चिल्लाते तो हम सभी हैं, नाराज़ भी होते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम बैठ के डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कशन का सबसे पहला मौजू, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? हम अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं ना, ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने टाइम वेस्ट किया, तुमने प्रिपरेशन नहीं किया, तुमने अपने होमवर्क पर, अपनी स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दिया। काश कि तुमने ध्यान दे दिया होता और अगर तुम्हारे थोड़े भी मार्क्स आ जाते तो शायद टीचर तुम्हें ग्रेस मार्क्स देके पास कर देती, लेकिन उसके लिए भी कोशिश ज़रूरी थी, पढ़ाई ज़रूरी थी। व्यूअर्स, हम ये उम्मीद रखते हैं ना कि रोज़े क़यामत के दिन जब हम हमारे टूटे फूटे आमाल के साथ परवरदिगार आलम के सामने हाजिर होंगे तो वो मुक़द्दस हस्तियाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश करवा देंगे। तो यकीनन हमारी जो ये उम्मीद है कि हमारी बख्शिश हो जाएगी वो दुरुस्त है, और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हमारे आमाल ऐसे हो कि हमारी बख्शिश बआसानी हो जाए। लेकिन हम में से कुछ ऐसे अफराद हैं जिनकी बख्शिश रोज़े क़यामत नहीं होगी किसी भी वसीले के ज़रिए, किसी भी सिफारिश के ज़रिए। तो आइए इनके बारे में जानेंगे हम आज के हमारे एपिसोड में। तो सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर अज़मी ज़हरा रिजवी का। सिस्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि शिफ़ात हमारे ईमान का बुनियादी उसूल है और कुरान मजीद में कई सारी आयतें हैं, इसके अलावा कई रिवायतें हैं, हदीसें हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या परवरदिगार आलम ने शिफ़ात का तोहफ़ा हर किसी के लिए रखा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ ऐसे अफराद हैं कि जिन्हें शिफ़ात नहीं मिलेगी और इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पेश भी किया गया है, और जिसमें सबसे पहले अगर हम अपने पिछले एपिसोड की बात करें जिसमें हमने बात की थी कि क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, उनमें जो चीज़ सबसे पहली ज़रूरत है, इंसान अगर चाहता है कि उसकी शिफ़ात हो जाए तो वो है खुदा पर कामिल यकीन, तौहीद। तो अब जिन लोगों को शिफ़ात नहीं मिलेगी उसमें सरे फहरिस्त सबसे अव्वल वो हैं कि जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं। तो लिहाजा ऐसे अफराद कि जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है, कि जिनका कुरान मजीद पर ईमान नहीं है, खुदा के इस दीन इस्लाम पर ईमान नहीं है, या खुदा के अलावा किसी को शरीक ठहराया है, शिरक किया है, तो लिहाजा ऐसे अफराद के लिए शिफ़ात का तोहफ़ा अल्लाह ने नहीं रखा है। इसके हवाले से सूरह निसा की आयत नंबर 48 में खुदावंद आलम का इरशाद हो रहा है कि अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसका किसी को शरीक करार दिया जाए। खुदा शिरक के गुनाह को बिल्कुल बख्शने वाला नहीं है। अब जो शिरक करेगा उसे कैसे शिफ़ात मैसर हो जाएगी? तो खुदा फरमाता है कि अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसका किसी को शरीक करार दिया जाए, और ऐसे के अलावा जिसको चाहे अल्लाह बख्श सकता है, और जिसने भी अल्लाह का किसी को शरीक करार दिया तो बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ। यानी कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त है, अगर शिफ़ात जिसे नहीं मिलेगी वो कौन से अफराद हैं? तो उसमें वो अफराद हैं जो आले रसूल यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के दुश्मन हैं और उन्हें अज़ियतें देते रहे। जो दुश्मन अहले बैत हैं उन्हें कभी भी शिफ़ात मैसर नहीं होने वाली। और बहुत ही मशहूर हदीस मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि अहले सुन्नत बिरादरान की किताब में भी और अहले तशय्यो में भी मौजूद है कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने उसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने खुदा को अज़ियत दी। तो लिहाजा कि जो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा और उनकी आल औलाद जो कि नस्ल रसूल औलाद रसूल कहलाती हैं, तो जो भी अहले बैत अतहार हैं, जो भी आले रसूल हैं, जो उन्हें अज़ियत देगा वो रसूलुल्लाह को अज़ियत देगा। रसूल को अज़ियत देने वाला खुदा को अज़ियत देने वाला है, और उसकी सिफारिश अल्लाह नहीं कबूल करने वाला, उसकी शिफ़ात नहीं होने वाली है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है, क्योंकि उनकी मोहब्बत को तो वाजिब करार दिया गया। तीसरे
وہ افراد جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے معصوم بیٹوں کی جانشینی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو چہاردہ معصومین علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتقاد نہیں ہے جن کا، انہیں بھی شفاعت میسر ہونے والی نہیں ہے۔ خدا نے ان ہستیوں کو، ان معصوم ہستیوں کو ہمارے درمیان ہدایت کے لیے بھیجا اور انہیں ایک کے بعد دوسرے جانشین خدا بناتا گیا، یہاں تک کہ آج بھی فرزند رسول امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایمان ہے، عقیدہ ہے ان کی جانب، تو اب امیدوار ہیں کہ شفاعت ہوگی، لیکن اگر ان پر ایمان نہیں ہے، ان کی طرف عقیدہ نہیں ہے، تو ایسے کی بھی شفاعت نہیں ہونے والی ہے۔ اور کون سے لوگ ہوں گے؟ ان لوگوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں جو شفاعت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بہت سے ایسے افراد بھی آپ کو مل جائیں گے مسلمانوں میں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ شفاعت نہیں کرا سکتے، یا رسول کی آل اولاد وہ کیا شفاعت کرائیں گے، بس خدا ہی سب کی شفاعت کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا جن کا شفاعت پر ہی ایمان نہیں ہے ان کی بھی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ خود رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کی شفاعت کو نہیں مانتے اس کو شفاعت، ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس حوالے سے ابھی آپ کے سامنے خدا سے ہوتی ہوئی اہل بیت اطہار، یعنی ان کی محبت کے ارد گرد یہ چیزیں ہیں، جو ان سے دور ہے اس کی شفاعت نہیں خداوند عالم کرنے والا۔ یعنی یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے دل میں محمد و آل محمد کے لیے جو محبت ہے یہ ہمارے لیے سفارش کا ایک باعث بنتی ہے، بے شک۔ اور اگر محبت نہیں ہے تو ایسے افراد کی سفارش نہیں، ان کی شفاعت نہیں ہونے والی۔ جی، تو وہیں سسٹر بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ افراد یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم رسول کے امتی ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہے، ہم تو اتنے اعمال کرتے ہیں، تو پھر انسان کیا ہے؟ گناہ کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، ہم فرشتے تو نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ کہہ کر ہم جو ہماری عبادتیں ہیں اس میں تو کوتاہی کرتے ہی ہیں، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے میں بھی ہم پیش نظر آتے ہیں۔ بالکل، تو کیا وہ لوگ جو رسول خدا سے محبت کرتے ہو، آپ کی آل و اولاد سے محبت کرتے ہو، کیا پھر ان کے اس اعمال سے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد ان کی سفارش ہوگی؟ بالکل، ان لوگوں کو بھی، ان افراد کو بھی شفاعت میسر نہیں ہونے والی کہ جو اس حوالے سے کچے ہیں، حقوق الناس میں کچے ہیں، اور جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اپنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو بارہا کئی افراد سے سنتے رہتے ہیں۔ خدا اس عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، کہ اکثر یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ ہستیاں تو اتنی مقدس ہیں کہ اگر ہم بڑے گنہگار بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، تو کیا ہوا، ہمارے لیے تو بخشش ہے ہی۔ تو اس بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک ٹیچر تھے، ایک بچے کو پڑھانے آیا کرتے تھے، اور کچھ روز بیتے ہیں، بچے میں اور ٹیچر میں ایک اچھی بانڈنگ ہو گئی، اور جو بچہ تھا، جو اسٹوڈنٹ تھا، اسے بھی ٹیچر سے بڑا لگاؤ ہو گیا، ان کا انداز ایسا تھا پڑھانے کا جو بھی، اور ٹیچر کو بھی اس بچے سے بڑی محبت تھی، اٹیچمنٹ تھی۔ اور کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ٹیچر کو کچھ دنوں کے لیے باہر جانا تھا، انہوں نے کچھ روز جب وہ غیر حاضر رہنے والے تھے، انہوں نے ان دنوں کا ہوم ورک بچے کو دیا اور کہا کہ جب میں پلٹ کر آؤں تو یہ کام جو میں نے تمہیں دیا ہے، یہ سبق یاد کر لینا، یہ لیسنز یاد کر لینا، یہ ہوم ورک کر لینا۔ وہ کہہ کر چلے گئے، وہ بچہ آج کل پر ٹالتا رہا، آج کر لوں گا کام، کل کر لوں گا، جیسے کہ اکثر ہماری بھی عادتیں ہوتی ہیں، عبادتوں کو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں پر ٹالتے رہتے ہیں۔ بے نمازی سمجھایا گیا، نماز کی اہمیت سن کر کہیں سے آئے، اب ہم نماز پڑھیں گے، لیکن پھر وسوسے آنے لگے، اچھا ٹھیک ہے آج تو بڑی مصروفیت، ایسا کرتے ہیں کل سے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھنی ہمیں ظہر کی 1 بجے ہوتی ہے، ہم اسے ادا کرتے ہیں رمضان میں خاص کر کے روزہ کھلنے سے 10 منٹ پہلے، تاکہ ہمارا دن سو کے گزر جاتا ہے، دن سو کر گزر جائے، اور پھر اس کے بعد آسانی رہے، ہر چیز میں ہم بہت آسانی اور شارٹ کٹ انسان لینا چاہتا ہے، کمفرٹ لینا، لیکن حقیقت میں کمفرٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ہوم ورک دیا، بچہ ٹالتا رہا، اب جب دن آیا
وہ کہ ٹیچر آنے والے ہیں اور آج ٹیچر پڑھانے آئیں گے اور وہ سارا ہوم ورک بھی چیک کریں گے. اب لکھا تو اس نے کچھ نہیں تھا. اس نے کیا کیا, سوچنے لگا میں تو بڑی محبت ان سے کرتا ہوں, میری محبت ان کے دل میں, ان کی محبت میرے دل میں ہے, وہ مجھے معاف کر دیں گے, ایسا کرتا ہوں انہیں خوش کرنے کے لیے گھر کو آراستہ کرتا ہوں. اس نے گھر کو خوب سجایا, خوب سوارا, جہاں پر ٹیچر بیٹھنے والے تھے اس مقام پر بہت اچھے پھول لا کر رکھے, بہت اچھا سب کچھ اس نے انتظام کیا. جب ٹیچر آئے انہوں نے انتظامات دیکھے, خوش ہوئے, اور اس کے بعد بچے سے پوچھا کہ جو اتنے دن میں نے ہوم ورک دیا تھا وہ تم نے کیا, وہ لے آؤ میں چیک کروں. اب وہ کہنے لگا کہ دیکھیے استاد محترم, یہ تمام سجاوٹ یہ آپ کی محبت میں نے کی ہے, بس میں نے ہوم ورک ہی نہیں کیا, لیکن باقی دیکھیے آپ کے لیے کتنا اچھا انتظام میں نے کیا ہے. اسٹوڈنٹ کو قریب بلا کر استاد نے کہا کہ یہ تیاریاں مجھے درکار نہیں تھی, یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے تھیں, میں خوش اس وقت ہوتا جب میری دی ہوئی بات کو تم یاد رکھتے, میری تعلیم کو یاد رکھتے اور تم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوتا, سبق یاد کیا ہوتا. یہ مثال ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور کنیکٹ خود کو کر سکتے ہیں کہ وہ ہستیاں جو کہ پوری زندگی ان کی ہدایت دینے میں گزری ہے, کوئی بھی نبی, کوئی بھی امام, کوئی بھی معصوم ہستی, ہم ان کی تاریخ پڑھ لیں, کہیں پر کسی نے کہا کہ ہماری محبت بس کافی ہے, تم نماز نہ پڑھنا, روزہ نہ رکھنا, کچھ نہ کرنا, لیکن ہم تو بخشش تمہاری کرا دیں گے. کہیں کسی ہستی نے کہا. آخری وقت تک کی عبادت کی طرف ہمیں رغبت دلاتے رہے, پوری زندگی لوگوں کی ہدایت کرتے رہے. مولا حسین کا وہ جملہ کہ میں امت کی اصلاح کے لیے چلا ہوں, میں امر بالمعروف نیکی کی ہدایت اور برائی سے روکنے کے لیے چلا ہوں. مولا کائنات کا آخری وقت ایسے عالم میں اتنی درد تکلیف میں بھی لوگوں کی عبادت کی طرف راغب کرنا. امام حسن علیہ السلام کا اپنے بابا کو زخمی دیکھنے کے باوجود بھی پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کا ادا کروانا, یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عبادتیں نہیں ہیں تو کیا ہوا, ان کی محبت ہی ہمارے لیے کافی ہے. دراصل معاملہ یہ ہے خواہر کہ ہم شارٹ کٹ آج ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہیے. جب بات اصول دین کی آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات تو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے نا, ٹھیک ہے عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیا ہم نے, خدا ایک ہے مان لیں گے, امام 12 ہیں مان لیں گے, ہم رسول کو مان لیں گے, بس یہ ماننا ہی تو ہے نا, تو وہ مان لیا. اب جب بات فروع دین کی آئی, وہ بھی واجب ہے نا ہم پر, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس وغیرہ تمام چیزیں. جب بات فروع دین کی آئی تو چونکہ یہ عمل کی بات ہے, اس میں ہمیں کچھ کرنا ہے, تو اب ہم کتراتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کچھ ایسا بتا دے کہ یہ چیزیں سب ہمیں کرنی نہ پڑے, بس وہ جو اصول ہے بس اس کے ذریعے ہم بخشش ہماری ہو جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو علماء ہیں یا جو اہل منبر ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں, ان چیزوں کو بیان کریں کہ اگر محبت اہل بیت ہے تو ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں بھی ہمیں بہتر ہونا ہوگا. اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو خدا اصول دین کے ساتھ فروع دین کیوں رکھتا؟ خدا نے رکھا کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں. آج کہیں کچھ آدھی ادھوری روایتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ بس اہل بیت کی محبت, کتنا گنہگار ہے, اہل بیت کا چاہنے والا علی والا ہے تو بخشوا دیا جائے گا, جنت بانٹ دی جاتی ہے. اور ان جملوں پر ایسی تعریفیں ہوتی ہیں, کیونکہ شاید یہ تعریف ہماری اس کم علمی کے بنا پر ہم کر رہے ہیں کہ جو ہمیں شارٹ کٹ چاہیے تو اور ہمیں مل گیا, کہ یہ شارٹ کٹ ہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ عمل کرنا نہ پڑے بس عقیدے کے ذریعے. دل کہتا ہے کہ ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے سسٹر کہ جس اہل بیت کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, بے شک جب ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے, یا ہم انہیں خوشی تو نہیں دے رہے لیکن ہمارے وجہ سے ہم انہیں کتنی تکلیف دے رہے ہیں, اذیت دے رہے ہیں, اور امید کیسی رکھ رہے ہیں, ارے بخشوا دیے جائیں گے. آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, خمس ادا نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کے حق دبا کر بیٹھے ہوئے دینا نہیں چاہتے, غیبتیں بھر بھر کے کرتے ہیں, لڑائیاں رشتہ داروں میں, عزیز و اقربا میں جھگڑے لگانا, دلوں میں دوریاں پیدا کرنا, اور اس کے بعد میں کہیں سے یہ سن لیا کہ کسی نے کہہ دیا کہ بس علی والے ہو تو بخشش ہو جائے گی, تو خوش ہو گئے کہ یہ تمام چیزیں کرتے رہو اپنی زندگی میں. کردار میں تو علی نظر آئے نا, تعلیمات ہمارے کردار میں یقیناً نظر آنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے امتی ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے, تو ان پر جو بڑھیا کچرا پھینکتی تھی جب وہ بیمار ہوئی تو یہ ان سے ملنے چلے گئے عیادت کے لیے. یقیناً ہم ہمارے اخلاق کو دیکھیں تو ہم نے کتنے لوگوں سے بات چیت بند کر رکھی ہے, کتنوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا ہم نے باتیں عام کر رکھی ہے, جھوٹ بولنے میں ہم کتنے آگے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے.
ہم کتنی ریاکاری کرتے ہیں. تو کیا یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارے اعمال اس قدر کالے ہو اور ہمارا دل محبت اہل بیت سے ہم کہیں روشن ہے, سفارش ہوگی ہماری؟ بالکل نہیں, شفاعت اس انسان کو مل ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ تمام چیزیں درکار ہیں. تو اب جو اس معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے خواہر کیسے اسے شفاعت میں اثر ہوگی؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جہاں ان اہل بیت پر جن پر ہم اس طرح سے جان چھڑکتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو بھی ہم اپنائیں, صرف ان کو ہی نہ مانا جائے, ان کی باتوں کو بھی مانا جائے, تب حقیقی معنوں میں آپ نے محبت کا حق ادا کیا. ورنہ یہ تو محبت فقط لفظی ہوگی, زبانی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی. بے شک. تو وہی میں چاہوں گی کہ ابھی ہم نے ڈسکس ضرور کیا ہے, لیکن پھر بھی آپ ایک اور بار واضح کر دیں تاکہ اگر ہم سے یہ گناہ ہو رہے ہیں, ہم نے یہ چیزیں کی ہیں, تو اب ہم بچ جائیں. اب ہم بچ جائیں. تو اپنے اعمال میں جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں, پھر امید رکھتے ہیں اہل بیت سے, کیا ان کی سفارش ہوگی؟ آپ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں. دلیل کے طور پر جو باتیں اب تک ہم لوگوں نے پیش کی ہیں, دلیل کے طور پر ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اس چیز کو امام کی حدیثوں کے ذریعے بھی پیش کر دیتے ہیں, تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ جن ہستیوں سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں خود وہ کیا فرماتے ہیں. امام کسی کو موقع بھی نہ ملے یہ کہنے کا کہ آپ نے کس کے ریفرنس سے یہ بات کی. بالکل بالکل. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو گناہوں سے نہیں بچتے ہوں اور شفاعت کا دم بھرتے ہوں, یاد رکھو اللہ کی قسم جو بھی زنا جیسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ ہماری شفاعت نہیں پا سکے گا جب تلک وہ اپنے اس گناہ کے عذاب کو نہ پائے اور دوزخ کی وحشت کو نہ دیکھ لے. گناہوں میں جو ملوث ہوتا ہے تو وہ شفاعت نہیں پا سکے گا جب تک ان گناہوں کے عذاب کو نہ برداشت کر لیں. ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے برداشت کر لیں گے, برداشت کر پائیں گے ہم؟ ایک ہماری انگلی جل جائے اور وہ بھی گھر میں جو ایک گیس سٹو ہے اس کے برنر کی نکلتی ہوئی آگ سے, تو اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی, اس کی گرمی کتنی زیادہ ہوگی. جسم کو بالکل پگھلا دینے والی آگ اس طرح سے ہوگی کہ کچھ لمحات میں, اور وہ لمحے بھی کتنے کم ہوں گے, ہم تو سیکنڈ کو ہی سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن وہ اس سے بھی کم تر لمحات میں ہمارا جسم جو ہے بالکل پگھل چکا ہوگا. ایسی شدید آگ ہوگی اور ہم کہتے ہیں عذاب کو ہم برداشت کر لیں گے. عذاب کو برداشت کرنا آسان ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے, تمام تر چیزیں. لیکن امام فرماتے ہیں کہ گنہگار جو ہوگا, جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, زنا جیسا گناہ کرتا ہے, اسے ہماری شفاعت نہیں مل سکتی ہے. ساتویں امام کی ایک روایت بھی پیش کر دوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ اے لال, یہ بات مطلب ان لوگوں تک یہ پہنچا دینا. وہ کیا تھی کہ جو نماز کو حقیر سمجھے اسے ہماری شفاعت نہیں ملنے والی ہے. اس طرح سے کئی اور بھی روایتیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے, جن میں سے چند ایک کا بھی ذکر کر دوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں ان کی بھی نہیں ہوگی, شفاعت نہیں ہونے والی ہے. جو غیبت کرتے ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی. بہت بڑا پیغام ہے, تاکہ آج تو غیبت کرنے میں ہم لوگوں نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. بہت مزہ آتی ہے ہمیں لوگوں کے بارے میں باتوں کو عام کرنا, اور وہی باتیں اگر کوئی ہمارے بارے میں اس طرح سے عام کرے تب ہمیں غصہ آتا ہے. تو بالکل یہی نظریہ ہم رکھیں دوسروں کے بارے میں, جب دوسروں کے بارے میں ہم باتوں کو پھیلاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. پھر سود لینے والا, سود بیاج انٹرسٹ لینے والا, اس کی بھی شفاعت نہیں ہونے والی ہے. میوزک کے شوقین افراد کان کھول کر سن لیں, ان کی بھی شفاعت نہیں ہونے والی ہے. جو میوزک کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم بڑے اسمارٹ ہیں, بڑے ماڈرن ہیں, تو سب سے پہلی چیز کہ لو میوزک کو پسند کر لیا اور بڑے شوق کے ساتھ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانس وغیرہ کرا کر انہیں بھی اسٹیٹس پر لگایا جاتا ہے باقاعدہ ویڈیو بنا کر, اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کتنا اچھا ڈانس کر رہی ہے, ہمارا بیٹا کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے. جو چیز حرام ہے اس پر ہم فخر کرتے ہیں. جہالت کی حد اتنی ہو گئی کہ ایسے اپنے بچوں کے ڈانس ویڈیوز اسٹیٹس پر لگائے جاتے ہیں, انسٹا پر, فیس بک, جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اور نیچے ٹیگ کرتے ہیں ماشاء اللہ, خود لکھتے ہیں. جہالت کی یہ حد ہے. تو یقیناً وہ بھی یہ جان لیں کہ میوزک جو کہ حرام ہے, جس کے لیے آپ اتنے غافل ہیں, تو سن لیں کہ وہ میوزک کی جو پسند کرتا ہے اسے شفاعت اس کی
نہیں ہونے والی ہے. جھوٹی باتوں کو پھیلانے والے کی بھی شفاعت نہیں ہونے والی. قطع رحمی کرنے والا, ماں باپ سے تعلق توڑ کر بیٹھے ہیں, رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتے, بھائی بہنوں سے تعلقات نہیں رکھنے ہیں ہمیں, اور بہت فخر ہے انہوں نے ایسا کیا اس لیے ہم نے چھوڑ دیا, ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں, اب ہم بات کرنے والے نہیں, ہم جھکنے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں کرنے والا, قطع تعلق کرنے والا, خونی رشتہ دار جو ہیں ان سے تعلقات توڑنے والا, اس کی بھی شفاعت نہیں ہونے والی ہے. بے شک شفاعت کے ذریعے دراصل ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے, اور درست ہے, یقیناً درست ہے, اور اس کی اجازت بھی اسلام دے رہا ہے. اور شفاعت کے ذریعے دراصل ایک امید ہے ہماری. کیا امید ہوتی ہے؟ کہ اللہ ہمیں جو ہے بخش دے گا, معاف کر دے گا, اور یہ احساس ہمارا اللہ کے لیے ایک زندہ رہتا ہے شفاعت میں. تو اللہ کی طرف سے منتخب, چنندہ, چنے گئے جو خاص مقدس ہستیاں ہیں, ان کو پھر ہم وسیلہ بناتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں, خدا سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں مقصد ہوتا ہے. ہمارا یہ کام ہو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہو. یہ معصوم ہستیاں خدا کے فضل و کرم سے کرا دیں, یقیناً ان کے صدقے سے وہ چیزیں اللہ ہمیں عطا کر دیں. تو اس باریکی کو بہت ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ ہستیاں وسیلہ ہیں اللہ اور ہمارے درمیان, ہمیں خدا تک کے پہنچاتی ہیں, قریب کرتی ہیں. خدا کی عطا, بخشش, اس کی رحمتیں, اس کی نعمتیں, جو کچھ بھی اس کی طرف سے عنایتیں ہیں, اسے ملنے کا سبب بنتی ہیں یہ ہستیاں. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ پروردگار جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس نے کتنا بخوبی سوچا کہ ہمارے لیے وسیلہ بنانے کے لیے جس کی شان میں اس نے دنیا کو خلق کیا, انہیں ہی ہمارا وسیلہ بنا دیا. کوشش کرے کہ ہم ہمارے اخلاق کو اتنا بہتر کرے کہ اہل بیت علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر سکے. اور یقیناً جب ہم اس دنیا سے رحلت کر جائے اور ہماری ملاقات اہل بیت سے ہو, تو ہماری ملاقات پروردگار عالم سے بھی ہو, اور ساتھ ہی ہمارے اعمال اتنے بہترین ہوں کہ ہم انہیں راضی کر سکے. ماہ رمضان المبارک ایک بہترین مہینہ ہے, ایک بہترین موقع ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا, اپنے آپ کو اس قابل بنانے کا کہ اہل بیت بھی یہ کہے کہ ارے یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. اب تک تو ہم نے بہت کہا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ وہ کیا موقع ہوگا کہ جب اہل بیت خود کہے کہ ارے یہ ہمارے ماننے والے ہیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت.